अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम में ज़कात 5 पिलर्स में से एक अहम पिलर है। इसकी अहमियत हम इस रिवायत से भी समझ सकते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स हज़रत उमर के पास आया और उसने ये अर्ज़ किया कि आप हज़रत अबू बकर से बेहतर हैं। जब हज़रत उमर ने ये सुना तो वो रो पड़े और उन्होंने उस शख्स से कहा कि हज़रत अबू बकर की एक रात और वो एक दिन उमर और उमर के खानदान से बेहतर है। फिर उन्होंने उस शख्स से कहा, क्या तुम जानना चाहोगे कि वो रात और वो दिन क्या है? उस शख्स ने कहा कि मुझे ज़रूर बताइए। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि उनकी रात वो है जब रसूल अल्लाह मक्का से भागकर निकले और अबू बकर उनके साथ थे, और उनका वो दिन है जब हजूर का विसाल हुआ और लोग मुर्तद हो गए और उनमें से कुछ अरबों ने ये तक कहा कि हम नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन हम ज़कात नहीं देंगे। इस पर हजरत अबू बकर जंग करने के लिए तैयार हो गए। तो फिर हजरत उमर ने उस शख्स से कहा कि मेरी राय और मुहाजिरिन की राय एक ही थी, जिसको लेकर हम हजरत अबू बकर के पास गए और हजरत उमर ने हजरत अबू बकर से कहा कि आप इन लोगों को छोड़ दें, आप इन लोगों के साथ जंग ना करें। जब ईमान इनके दिलों में दाखिल होगा तो ये ज़कात खुद ब खुद देंगे। जब हजरत अबू बकर ने ये सुना तो उन्होंने हजरत उमर से कहा कि तुम जहालियत के दिनों में ज़्यादा ज़ोरदार थे, अब इस्लाम के दिनों में तुम बूढ़े और कमज़ोर हो गए हो। मुझे ये बात ज़्यादा महबूब है कि मैं आसमान से ज़मीन पर गिर जाऊं, लेकिन मैं इन लोगों के साथ ज़रूर जंग करूंगा जो ज़कात नहीं देंगे। और उन्होंने फिर जंग करी, यहां तक कि वो अरब लोग पूरे के पूरे इस्लाम पर आ गए। हज़रत उमर ने कहा कि ये दिन हज़रत अबू बकर का मेरा और मेरे खानदान के पूरी ज़िंदगी के अमाल से बेहतर दिन था। तो सिर्फ ज़कात इसलिए भी ज़रूरी नहीं कि क्योंकि वो 5 पिलर्स में से एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, बल्कि अगर हम उसको सोचें, इस बात को लेकर सोचें कि किस तरह हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग के तौर पर हमें मिली है। अगर हम उस पर गौर और फिक्र करें तो हम जानेंगे कि 2.5% ज़कात भी बहुत कम है, बल्कि हमें इससे ज़्यादा देना चाहिए। तो आज हम ज़कात के कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे, हम कई सवाल रखेंगे डॉक्टर सानिया स्नैन खान साहब के साथ। तो चलिए बातचीत करते हैं डॉक्टर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा आपने ये वाक़या सुनाया हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर का, बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या, जी माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही सवाल है कि ज़कात के क्या मायने हैं, इसके बारे में आप हम सबको बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो वर्ड ज़कात है उसका लिटरल मतलब है बढ़ना, यानी फलना फूलना। जैसे एक छोटा सा दरख्त होता है या पौधा होता है, वो बढ़ते 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 बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। तो इस सेंस में बढ़ना है कि जो आप ज़कात देते हैं, चाहे वो छोटा सा ही अमाउंट हो, अल्लाह ताला उसको बढ़ाता बढ़ाता रहता है और आखिरत में वो बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड बन जाता है। और एक और मीनिंग इसकी आती है टू प्योरीफाई, तज़किया भी इसी वर्ड से बना है। तो प्योरीफाई इस सेंस में कि जो दौलत आपके पास है, अगर आपने उस पे ज़कात दे दी तो वो दौलत प्योरीफाई हो जाती है। ये मतलब नहीं है कि वो लोग कहते हैं कि ज़कात दौलत का मैल कुचैल है। दरअसल ये बात नहीं है। बात ये है कि जो ज़कात, जो अमाउंट आपके पास जिस पे ज़कात देना है, उसमें गरीबों का हिस्सा है। तो वो गरीबों का हिस्सा जब निकल जाता है तो वो प्योरीफाई हो जाती है। तो ये दो मीनिंग है
زکوٰۃ کے، اور زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تُؤْخَذْ من اغنیائکم و ترد الی فقرائکم، یعنی امیر لوگوں سے لی جائے گی اور غریبوں کی طرف لوٹائی جائے گی۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ از فار دی کاز آف گاڈ اینڈ اٹ از آلسو این ایکٹ آف ورشپ، اور آپ نے بھی جیسے بھی بتایا کہ اٹ از اے وے آف پیوریفیکیشن، سو اٹ ریمووز اے پرسن فرام اے پرسن مائزرلینس اینڈ سیلفشنیس، اینڈ اٹ سارٹ آف جنریٹس جنروسٹی اینڈ ہیومینیٹیرینزم۔ تو آپ اس کو بھی واضح کریں کہ امپورٹینس آف زکوٰۃ کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ زکوٰۃ دراصل ایک قسم کا سالانہ ریمائنڈر ہے، سالانہ یاد دہانی ہے کہ انسان کے پاس جو بھی ہے وہ اللہ کا عطیہ ہے، اس کا دیا ہوا ہے۔ چونکہ اس دنیا میں جو بھی انسان کرتا ہے، جو بھی کماتا ہے، جو بھی بزنس کرتا ہے، تو بہت ساری فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے وہ یہ کر پاتا ہے۔ اب یہ جو پلینٹ ہے جس پہ ہم رہتے ہیں، اگر یہاں گریوٹی نہ ہو تو ہم کار بھی نہیں چلا سکتے، جہاز بھی نہیں اڑا سکتے، فیکٹریز بھی نہیں لگا سکتے، گھر بھی نہیں بنا سکتے۔ ایسے ہی ہوا ہے، آکسیجن ہے، پانی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اسی کی وجہ سے ہم کر پاتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے ٹائم میں آکسیجن کا کرائسس ہو گیا تھا، لوگوں کی ڈیتھ ہونے لگی تھی، تو ذرا سی ایک کوئی چیز بھی اگر اس کا بیلنس بگڑ جائے تو انسان کچھ کر نہیں سکتا۔ تو یہ ایک طریقے سے یہ جاننا چاہیے کہ جو بھی ہمارے پاس دولت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا کردہ ایک طریقے سے گفٹ ہے، اور اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، تو ہم ان حقداروں کو پہنچائیں، اور جو دین کے کام میں بھی جس میں ضرورت ہے اس میں بھی ہم اس کو دیں۔ تو ایک طریقے سے یہ ایک سالانہ ریمائنڈر ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انتظامات کیے ہیں بہت ہی اعلیٰ قسم کے، اس کی وجہ سے ہم کچھ کام کر پاتے ہیں اور ہم ارن کر پاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے وہ سمجھیں ہم کہ یہ چیزیں ہماری کوشش سے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی ایک طریقے سے یہ ہدیہ ہے، ایک گفٹ ہے ہمارے لیے۔ تو ہم جو غریبوں کا حق ہے اس کو ادا کریں۔ تو یہی دراصل امپورٹنس یا حقیقت ہے زکوٰۃ کی۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ غریبوں کا حق ادا کریں، تو ڈاکٹر صاحب 8 مدیں بتائی گئی ہیں زکوٰۃ کی، تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں کہ کون سے 8 ہیڈز ہیں زکوٰۃ کے۔ قرآن میں سورہ التوبہ میں 8 مدیں ہیں، ہیڈز ہیں جس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہے فقراء، یعنی پور، جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو جو بہت ہی غریب ہیں وہ فقراء ہیں، اور پھر مساکین ہیں۔ مساکین وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ ہے جی، لیکن وہ ان کی جو نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر عاملین کا مطلب ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں، جیسے انسٹیٹیوشنز کے پاس لوگ ہوتے ہیں وہ جا کے کلیکٹ کرتے ہیں زکوٰۃ، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی ہے ایک ہیڈ مؤلفۃ القلوب، یعنی سافٹننگ آف دی ہارٹس، یا سافٹ کارنر پیدا کرنا۔ یہ خاص طور سے یہ بہت ہی اہم ہیڈ ہے زکوٰۃ کا، جس میں دعوت کا کام بھی آتا ہے، یعنی کہ دین کا جو کام ہے، خاص طور سے دعوت، قرآن کو لوگوں تک پہنچانا، دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانا، اس میں جو اخراجات ہیں، قرآن کی پرنٹنگ ہے، قرآن کا ڈسٹریبیوشن ہے، کتابیں ہیں، آج کل تو ڈیجیٹل دور آ گیا ہے، تو اس میں بھی جو چیزیں ہیں تو اس پہ بھی یہ خرچ ہو سکتا ہے۔ یعنی جو مدعو ہے، جس کو ہمیں
دین کی باتیں بتانی ہیں، قرآن کا پیغام پہنچانا ہے، اس کے اندر ایک سافٹ کارنر پیدا کرنا تاکہ وہ مطالعہ کرے، اسلام کے بارے میں جانے، اسلام کی کو سمجھے، قرآن کو سمجھے. تو یہ ایک بہت اچھا ہیڈ ہے جس میں دعوتی کام بھی آ جاتا ہے. اور پھر ہے رقاب. رقاب کا مطلب ہے اس زمانے میں سلیوز ہوتے تھے، تو سلیوز کو فری کرنے کے لیے یہ ہیڈ ہوا کرتا تھا. اب تو یہ چیز ختم ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی لوگ پرزنرز کی ہیلپ کرتے ہیں. کوئی اگر ایسا ہے جو قید ہو گیا ہے اور معصوم ہے، وہ بے گناہ ہے، تو اس کو ہیلپ کرنا، اس کو چھڑانا، اس کے لیے لیگل ہیلپ کرنا، وہ بھی سب اس میں آ جاتا ہے. اور پھر ہے غارمین. غارمین وہ ہے جس نے بہت لون وغیرہ لیا ہے اور وہ اس لون میں دبا ہوا ہے اور وہ پے نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کو اس مد میں بھی دیا جا سکتا ہے. اور پھر ہے فی سبیل اللہ. سبیل اللہ کا مطلب ہے خدا کی راہ میں. یہ بھی ایک بہت ہی بڑا ہیڈ ہے جس میں آپ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور دعوت کا کام بھی اس میں آتا ہے کہ قرآن کو لوگوں تک پہنچانا بھی سبیل اللہ میں آتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی اہم ہیڈ ہے. اسلام کے جو اور کام ہیں وہ سب اس کے اندر آ سکتے ہیں. اور پھر ہے ابن السبیل. ابن السبیل کا مطلب ہے ٹریولرز. تو ٹریولرز اس زمانے میں جب بینکس نہیں ہوتے تھے اور یہ سب چیزیں، یہ فیسلٹیز نہیں تھیں، تو کبھی کبھی کیا ہوتا تھا، کوئی شخص اپنے گھر میں تو وہ رچ ہے لیکن وہ ٹریول کر کے کہیں دوسری کنٹری جاتا تھا، تو وہاں وہ کسی وجہ سے غریب ہو جاتا تھا. تو اس کو بھی زکوٰۃ کا یہ ایک ہیڈ ہے جو جس کو زکوٰۃ دیا. تو یہ 8 ہیڈز ہیں، ان میں بہرحال زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے 8 ہیڈز بتائیں، لیکن زکوٰۃ کی ایک کیلکولیشن کا بھی ایک پروسیس ہے، تو اس کے بارے میں بھی کچھ ہم سب کو بتائیے. زکوٰۃ کو کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کے لیے چاہیے کہ کسی اچھے مفتی سے ملے، چونکہ اتنا آسان نہیں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے. جیسے آپ انکم ٹیکس پے کرتے ہیں تو آپ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس جاتے ہیں اور بہت ساری ڈیٹیلز وہ آپ سے لیتا ہے، تو پھر وہ ایک بناتا ہے. ایسے ہی آپ کو چاہیے کہ کسی بہت اچھے مفتی سے ملے جو زکوٰۃ کے بارے میں اس کی نالج ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بہت بدل گیا ہے، روز نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، نئے نئے طرح کے ڈیولپمنٹس ہیں، نئی نئی طرح کے انویسٹمنٹس ہیں. تو وہ جو مفتی ہوگا وہ آپ سے ساری ڈیٹیل لے گا اور وہ سمجھے گا. جی تو میں بس ایک بیسک خاکہ بتا سکتا ہوں کہ جو ایسیٹس ہیں آپ کے، وہ سارے ایسیٹس آپ لکھیے اور پھر اس کو کیلکولیٹ کریے. ایسیٹس میں یعنی جیسے کیش ہے، بینک بیلنس ہے، کوئی فورن کرنسی ہے، کوئی بانڈ ہے، انویسٹمنٹ کسی طرح کا ہے، میوچل فنڈ ہے، پی ایف ہے، فکس ڈپازٹ ہے، LIC کی کوئی پالیسی ہے. جی یہ ساری چیزیں مختلف طرح طرح کی چیزیں ہیں، وہ سب ایک آپ ہیڈ میں لکھیے. اور اگر کوئی آپ کے پاس مثال کے طور پہ فلیٹ ہے یا کوئی گھر ہے یا زمین ہے، اگر آپ کی سیلف یوز میں ہے، وہ آپ رہتے ہیں یا آپ کا بزنس ہے اس میں، یا آپ کا آفس ہے یا دکان ہے، تو وہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آپ کے پاس پراپرٹی ہے، فلیٹ ہے یا کوئی لینڈ ہے یا کوئی دکان ہے یا کوئی اور جگہ ہے جو آپ نے اس مقصد سے خریدی ہے کہ وہ میں بیچوں گا جب اس کا بہت زیادہ بڑھ جائے گا، تو اس پہ زکوٰۃ ہے. لیکن یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے. کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اس پہ زکوٰۃ ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں ہے زکوٰۃ. تو اس لیے اس طرح کی جو باریک چیزیں ہیں وہ ایک بہت ہی اچھا مفتی ہی آپ کو بتا سکتا ہے. ایسے ہی جیسے ایک بزنس ہے کسی کا، تو وہ جو اسٹاک ہے اس کا، وہ بھی کیلکولیٹ کرے گا، وہ بھی ایسیٹ میں آئے گا. اب اسٹاک الگ الگ طرح کے بزنس ہے، الگ الگ طرح کا اسٹاک ہوتا ہے. جیسے کسی کا فرنیچر کا بزنس ہے تو جو فرنیچر ریڈی ہے وہ اسٹاک میں شامل ہے، جو را مٹیریل ہے، لکڑی ہے، پلائی ووڈ ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں، وہ سب اسٹاک میں شامل ہیں. تو وہ بھی
شامل ہوں گی. ایسے ہی کوئی آپ نے اگر انسٹالمنٹ پے کی ہے, کوئی آپ نے بک کیا ہے کوئی ہاؤس یا فلیٹ یا واٹ ایور, یا کوئی ایڈوانس دیا ہے, تو وہ سب اس میں آئے گا. تو بہت ساری چیزیں آئیں گی, تب آپ کا ٹوٹل آئے گا ایسیٹ یا ویلتھ. کوئی جویلری ہے یا سونا ہے, چاندی ہے. اور ایک زکوٰۃ میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ نصاب جسے کہتے ہیں, یعنی تھریش ہولڈ ہے ایک, کہ اس تھریش ہولڈ تک آپ کی ویلتھ پہنچتی ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. وہ ہے 85 گرام آف گولڈ. 24 کیرٹ کا جو گولڈ ہے, 85 گرام گولڈ کی کیا ویلیو ہے وہ آپ دیکھیں گے. اس ویلیو سے اگر کم ہے آپ کی ویلتھ کا سب ٹوٹل, تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر اس سے زیادہ ہے تو وہ ایک تھریش ہولڈ ہے, اس کو نصاب کہا جاتا ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ لائبلٹیز بھی ہوں آپ کی, تو وہ لائبلٹیز بھی ڈیڈکٹ ہو سکتی ہیں, لیکن وہ مفتی بتا سکتا ہے. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے نئے طرح کے بزنسز ہیں, نئے نئے طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. کرپٹو کرنسی آ گئی ہے, اور ڈیجیٹل کرنسی, اور کیا کیا نئی نئی چیزیں آتی ہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں. تو وہ ایک مفتی آپ کو بتا سکتا ہے. تو وہ ساری چیزیں آپ ایسیٹ میں کریں گے. پھر کچھ لائبلٹیز اگر ہیں تو وہ لائبلٹیز مائنس کریں گے. پھر جو ٹوٹل آئے گا اس ٹوٹل پہ 2.5%, یعنی 40 سے آپ ڈیوائڈ کر دیں تو 2.5% آ جائے گا. تو یہ, اور ایک بات اور ہے کہ اس میں جو 1 سال تک آپ کے پاس رہی ہو چیز, یعنی دولت آپ کے پاس 1 سال, یا کیش آپ کے پاس 1 سال, یا کوئی پراپرٹی 1 سال تک, تبھی اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. یعنی وہ 1 سال پورا کمپلیٹ ہونا چاہیے. اگر 1 سال کمپلیٹ نہیں ہوگا تو وہ اس میں نہیں آئے گا. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے ایک طریقے سے بیسک باتیں ہیں, لیکن کوئی مفتی ہی زیادہ صحیح کیلکولیشن کر سکے گا. اور لوگوں کو چاہیے کہ اچھے مفتی سے ملیں, خود سے کیلکولیٹ کر کے, وہ بات صحیح آئے گی نہیں. کافی ڈیٹیلڈ پروسیس ہے یہ تو, بہت ڈیٹیلڈ ہے, بہت ڈیٹیلڈ. تو اس لیے مفتی سے جاننا ہی ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم چیریٹی یعنی زکوٰۃ پر ڈسکشن کر رہے ہیں. دیر از آلسو اے سیئنگ دیٹ دی measure of life is not its duration but its donation. And charity جو ہم کرتے ہیں, it signifies the spirit of compassion for others. تو ڈاکٹر صاحب, جہاں زکوٰۃ چیریٹی ہے وہاں صدقہ بھی چیریٹی ہے. دونوں میں کیا ڈفرینس ہے, اس کو بھی آپ پلیز واضح کریں. زکوٰۃ جو ہے, زکوٰۃ تو ایک بہت زیادہ رولز ہیں اس میں, پری ڈیفائنڈ رولز اور ریگولیشنز ہیں. یعنی زکوٰۃ سب سے پہلی بات تو ہے, جیسے آپ نے بھی بتایا, کہ ایک رکن ہے اسلام کا. حدیث میں آتا ہے بنی الاسلام علی 5, کہ اسلام کی بنیاد جو ہے 5 پلرز پر ہے. تو زکوٰۃ اس کا بہت ہی امپورٹنٹ پلر ہے, 4th پلر ہے اسلام میں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ زکوٰۃ پلر ہے, زکوٰۃ ایک اسلام کا پلر ہے. اور پھر اس کے ہیڈز ہیں, جیسے ابھی ڈسکس ہوئے کہ 8 ہیڈز ہیں, اسی کے اندر آپ کو کرنا ہے. ایسے ہی ایک نصاب ہے, یعنی ایک تھریش ہولڈ ہے, اس اماؤنٹ تک آپ, اس فگر تک آپ کی جو ویلتھ ہے اگر ہوگی تو زکوٰۃ آپ پے کریں گے, اس سے کم ہوگی تو زکوٰۃ بھی پے کریں گے. ایسی چیز ہے کہ 1 سال پورا ہونا چاہیے تبھی زکوٰۃ اس پہ نکالی جائے گی. اور پھر ایک پرسنٹیج ہے 2.5%. تو یہ سب بہت ہی یعنی پری ڈیفائنڈ ویل اسٹرکچرڈ لاز ہیں, ریگولیشنس ہیں زکوٰۃ کے, کہ کب دینا ہے, کہاں دینا ہے, کس کو دینا ہے. یہ سب چیزیں بہت ہی زیادہ محدد اور مقرر ہیں. لیکن جو صدقہ ہے وہ اٹ کورس آل کائنڈز آف چیریٹی اینڈ آرمس گیونگ. یعنی ساری چیریٹی جو بھی زکوٰۃ کے علاوہ, اپارٹ فرام اوبلیگیٹری زکوٰۃ, جو بھی انسان چیریٹی کا کام کرتا ہے وہ صدقہ میں آتا ہے, والنٹری بیسس. تو یہ والنٹری آپ, چونکہ 2.5% زکوٰۃ ہے, لیکن انسان چاہتا ہے کچھ اور کرے, جس کو مولانا نے ایک بار کہا تھا عبادت مزید. جیسے تہجد کے بارے میں آتا ہے کہ فتہجد بھی نافلۃ لک, کہ ایک نفل ہے تمہارے لیے تہجد. 5 وقت کی تو نمازیں ہیں, وہ تو آپ کے لیے اوبلیگیٹری ہیں, فرض ہیں, لیکن پھر انسان چاہتا ہے کہ اور کچھ عبادت کرے, تو اس کے لیے تہجد ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ اور کچھ خدا کی راہ میں خرچ کریں,
تو پھر صدقہ کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے. جی جی جی. اور ہر چیز ہی صدقہ ہے، بلکہ کوئی بھی نیک کام آپ کرتے ہیں تو وہ صدقہ ہے. جی. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ دونوں ہی انسان کو چاہیے کہ وہ کرے، چونکہ اس کا بہت بڑا اجر ہے. جی. بہت بڑا ریوارڈ ہے. جی. ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے ابھی زکوٰۃ کے بارے میں بھی بتایا، صدقہ کے بارے میں بھی بتایا، آپ نے بتایا کہ 2.5% جو ہے وہ اوبلیگیٹری ہے، لیکن اگر کوئی 2.5% سے زیادہ دینا چاہے زکوٰۃ میں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ ہاں، زیادہ دے سکتا ہے انسان. قرآن میں بلکہ یہ آیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں. تو اس کے جواب میں ہے قُلِ الْعَفْوَ، کہ وہ سب تم خرچ کر دو اللہ کی راہ میں جو تمہاری جو ضرورت ہے اس سے زیادہ، جو بھی تمہاری نیڈز ہیں اس سے زیادہ جو بھی تمہارے پاس ہے سب اللہ کی راہ میں دے دو. تو یہ تو ایک میکسیمم ہے، اور 2.5 منیمم ہے. تو ابھارا گیا ہے کہ صرف 2.5 پہ ہی مت تم رکو، بلکہ اور زیادہ خرچ کرو. ایک واقعہ ہے جی. حضرت ابی ابن کعب کا. حضرت ابی ابن کعب بہت بڑے صحابی تھے اور مدینہ کے تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو سب سے پہلے جو وحی اتری مدینہ میں تو حضرت ابی ابن کعب نے لکھی تھی، وہ کاتب وحی تھے. جی. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجا کرتے تھے زکوٰۃ لانے کے لیے لوگوں کے پاس. تو وہ گئے ایک آدمی کے پاس، تو اس کے پاس اونٹ وغیرہ تھے. اس زمانے میں وہ کرنسی تو ہوتی نہیں تھی، تو لوگ ایسی سامان دے دیا کرتے تھے. تو جب انہوں نے کیلکولیٹ کیا حضرت ابی ابن کعب نے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارا یہ جو اونٹ ہیں، صرف ایک چھوٹی اونٹ کا بچہ بس تم دے دو، 1 سال کا ایک بچے ہی دے دو، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ میں پورا اونٹ دے دیتا ہوں، پوری اونٹنی دے دیتا ہوں. جی. وہ دودھ بھی دے گی، سواری بھی کر سکتے ہیں، سامان بھی لا سکتے ہیں. ایک بچہ اگر دے دوں گا تو کیا کام آئے گا، وہ تو بہت وقت لگے گا، بڑا ہوتا ہے. تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ بھئی میں زیادہ تو لے نہیں سکتا، جو بن رہا ہے وہی لوں گا. تو پھر دونوں گئے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا کہ یہ اونٹنی دینا چاہتے ہیں، حالانکہ صرف ایک چھوٹا بچہ 1 سال کا بن رہا ہے ان کے کیلکولیشن سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو بھی زیادہ دو گے خدا کی راہ میں تو اس کے لیے تمہیں اجر ملے گا. اور ان سے کہا کہ تم لے سکتے ہو، اونٹنی لے سکتے ہو. اور پھر دعا بھی تھی اس کو کہ تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تو جتنا بھی زیادہ دینا چاہے دے سکتے ہیں. یعنی منیمم کا تو اماؤنٹ ہے، منیمم کی ایک لمٹ ہے، لیکن میکسیمم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. جی. جتنا بھی دینا چاہے وہ. جی. ڈاکٹر صاحب، ایک یہاں پہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے، انفیکٹ کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ سوال پروفیسر فریدہ خانم نے بھی بھیجا ہے آپ کے لیے، کہ ہم لوگ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں تو اور اوپر سے زکوٰۃ آپ نے جیسے بتایا کہ اوبلیگیٹری ہے. سو ڈز دیٹ مین دیٹ زکوٰۃ از ان ایڈیشن ٹو دا ٹیکسز دیٹ وی پے ٹو دی گورنمنٹ، یا ان ٹیکسز کو ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے کھانے میں؟ نہیں، ٹیکسز کو انکلوڈ زکوٰۃ میں نہیں کر سکتے. ٹیکس ایک الگ چیز ہے. جی. ٹیکسز پے کرنا چاہیے. آپ اس گورنمنٹ آپ رہتے ہیں اس ملک میں، یہاں کے روڈز ہیں، ایئرپورٹس ہیں، سارے انفراسٹرکچر ہے. جی جی جی. تو پیسے تو چاہیے، تو پورا ٹیکس دینا چاہیے. ٹیکس کی چوری نہیں کرنی چاہیے. تو لیکن جو کیلکولیشن ہوگا، جب کیلکولیشن ہوگی، جی جی جی، جو مفتی کیلکولیٹ کرے گا تو وہ جو آپ نے ٹیکس پے کیا ہے وہ ڈیڈکٹ ہو جائے گا. جی جی. کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، بلز ہیں، مان لیجیے سیلریز ہیں، تو وہ سب چیز ڈیڈکٹ ہو گئے. چونکہ ویلتھ کے اوپر ہے تو وہ تو ٹیکس آپ نے جو دے دیا ہے وہ ختم ہے. جی. تو وہ اس میں چلے جائے گا. میں نے کہا نا کہ لائبلٹیز کا بھی ایک خانہ ہے، ایک خاکہ. جی. تو لائبلٹیز میں بہت ساری چیزیں آئیں گی تو وہ سب ختم ہو جائیں گی. جو ویلتھ باقی ہے، بچی ہے، چاہے آپ نے ٹیکس دیا ہے یا کچھ بھی کیا ہے، تو آپ کے پاس جو اس وقت ہے، جس پہ 1 سال گزر چکا ہے،
تو اس پہ ہی اس پہ زکوٰۃ ہے. بالکل صحیح ہے جی. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کے اندر دینے کا جو جذبہ تھا وہ بہت بھرا ہوا تھا. کئی انسیڈنٹس ہیں صحابہ کی لائف سے. ایک بہت زبردست انسیڈنٹ یہ بھی ہے کہ ایک صحابی نے اپنا بھرا ہوا جو لش گرین آرچرڈ ہے وہ ڈونیشن میں دے دیا. یہ ایسے انسیڈنٹس ہیں جس سے کوئی بھی اگر سنے پڑھے تو اس کے اندر کی اسپرٹ جاگ اٹھے. جی جی. تو ہم چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس انسیڈنٹ کے بارے میں بھی آپ ہم سب کو بتائیں. قرآن میں ایک ورس نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کو کون لون دے گا، گڈلی لون دے گا. تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو دہدہ. ابو دہدہ بڑے صحابی تھے. تو وہ آئے پروفٹ کے پاس اور کہا کہ کیا اللہ ہم سے لون مانگ رہا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا ہاں مانگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک آرچرڈ ہے، کھجور کے باغ ہے، غالباً 600 کھجور کے پیڑ تھے اس میں. جی. کہا کہ میرا ایک باغ ہے کھجور کا، میں اس کو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. تو کہا کہ ہاتھ بڑھائیے. رسول اللہ نے ہاتھ بڑھایا تو ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں یہ باغ خدا کی راہ میں دیتا ہوں. جی ماشاء اللہ. تو پھر وہ گئے وہاں باغ میں. تو ایسا تھا کہ وہ ایک پیڑ کسی اور کا تھا اس میں. جی. کوئی برابر والے کا رہا ہوگا، کبھی ایسا ہوتا ہے. تو اس آدمی کے پاس گئے تو اس آدمی سے کہا کہ یہ جو ایک پیڑ ہے کھجور کا یہ مجھے دے دو، میں تمہیں جو بھی اس کے پیسے لے لو، چونکہ میں یہ سارا گارڈن دے رہا ہوں خدا کی راہ میں. تو اس نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا. تو واپس گئے حضرت ابو دہدہ رسول اللہ کے پاس کہ وہ ایک پیڑ دے نہیں رہا ہے. تو رسول اللہ نے اس آدمی کو بلایا اور کہا کہ بھائی دے دو، یہ اچھا کام ہے. تو اس نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا. تو رسول اللہ نے کہا کہ میں تمہیں جنت میں ایک پیڑ کا وعدہ کرتا ہوں، ماشاء اللہ، تم یہ دے دو. پھر بھی نہیں مانا وہ. جی. تو پھر حضرت ابو دہدہ نے کہا اچھا جو باؤنڈری ہے میری وہ تم لے لو، جو باؤنڈری رہی ہوگی کوئی وہ تم لے لو اور مجھے پیڑ دے دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. جی. تو اس کو لگا ہوگا کچھ بہتر ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے پورا ایک جو پیڑ تھا وہ لے لیا اور آئے باغ میں. تو ان کی وائف اور بچے تھے اندر. تو وائف سے کہا کہ باہر آ جاؤ. اندر بھی نہیں گئے، کہا کہ باہر آ جاؤ اور میں نے یہ پورا جو باغ ہے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. تو وائف جو تھیں وہ بھی بہت نیک خاتون تھیں. انہوں نے کہا کہ تم نے بہت اچھا سودا کیا ہے، پروفیٹیبل بزنس ہے یہ تمہارا. تو اس طریقے سے صحابہ کے اندر جذبہ تھا. بہت ہی زبردست سٹوری ہے یہ ڈاکٹر صاحب. جی. آپ نے ابھی اس سٹوری میں ڈاکٹر صاحب قرض حسن کا ذکر کیا، تو اس کو تھوڑا سا اور آپ واضح کریں. قرض حسن مطلب کیا؟ قرض حسن کا مطلب ہے گڈلی لون. یعنی اس سینس میں اگر قرض حسن یا تو قرآن میں جو آیا وہ اللہ کو قرض حسن دے رہا ہے انسان تو وہ واپس نہیں لیا جا سکتا. جی. لیکن اگر آپ انسانوں کو دیں تو اس کی کچھ صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلی چیز ہے کہ قرض حسن میں انٹرسٹ نہیں ہے. جو پرنسپل ہے وہی آپ کو واپس ملے گا، چاہے 1 سال میں واپس لیں یا آپ 10 سال میں واپس لیں. جی. وہ پرنسپل اماؤنٹ ہی آپ کو واپس ملے گا، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو اس میں ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی کو لون دیا 1 سال کے لیے تو آپ نے واپس لے لیا تو اتنا ہی اماؤنٹ ملے گا آپ کو جتنا. یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس آدمی نے کہا کہ 1 سال کے بعد کہ میں نہیں پے کر پا رہا ہوں، میں 5 سال کے بعد کروں گا فار ایگزامپل. جی. اور پھر 5 سال کے بعد آیا وہ، اس نے کہا کہ میں کوئی بھی لون پے نہیں کر پا رہا ہوں، میرے حالات ایسے ہیں میں پے ہی نہیں کر سکتا. تو پھر آپ معاف کر دیں اس کو اور گفٹ کر دیں. تو یہ قرض حسن کی صورتیں ہیں. جی. اور ایک طریقے سے یہ بہت ہی بڑا ریوارڈ ہے اس کا. جی. So ڈاکٹر صاحب اٹ سیمز دیٹ if you give a loan to a person in need
then there is a big reward. Is that correct, جی ڈاکٹر صاحب؟ جی جی، تو اس پر کچھ آپ کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں، یہ جو لون دینا ہے کسی کو، کسی کی مدد کرنا ڈیفیکلٹ ٹائم میں اس کی ہیلپ کرنا، یہ اللہ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا سفر ہوا تھا، جو ایک اسپریچول انداز کا سفر تھا اور جنت دکھائی گئی تھی، تو جب جنت کے دروازے میں انٹر کر رہے تھے، جنت کے گیٹ میں، تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ جو صدقہ ہے اس کا ریوارڈ 10 ٹائمس ہے، اور جو قرض ہے یا لون اس کا ریوارڈ 18 گنا ہے، 18 ٹائمز ہے. تو رسول اللہ کو حیرانی ہوئی، اور جبریل ساتھ میں، تو ان سے پوچھا جی کہ ایسا کیوں ہے کہ صدقہ کا ریوارڈ 10 ٹائمز ہے اور لون کا ریوارڈ 18 ٹائمز ہے. تو جبریل نے ایکسپلین کیا کہ لون وہی شخص لیتا ہے جس کو بہت ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اس کو واپس کرنے کی بھی فکر رہتی ہے. جی اور جو صدقہ لوگ مانگتے ہیں وہ تو ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی وہ مانگتے رہتے ہیں. تو اس لحاظ سے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مہلت دیتا ہے، یعنی کسی کو دیا 1 سال کے لیے، اس نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا، پھر اس کو ایکسٹینڈ کر دیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا ریوارڈ ہے، اور اللہ اس کو آخرت میں ڈے آف ججمنٹ میں اپنے سائے میں جگہ دے گا. جی تو بہت ہی بڑی حدیث ہے. اور ایک واقعہ بھی ہے، بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کی مشکل کو آسان کرے گا، اسی سینس میں ہے، جی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی مشکل آسان کرے گا. اور ایک واقعہ بہت اچھا ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ اولڈ ہو گیا، اس کی ڈیتھ کا وقت آ گیا، تو فرشتے آئے اس کے پاس، فرشتے اس کی سول لینے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے. تو فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ تو اس نے سوچا، تو اس نے کہا نہیں، میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا. تو فرشتوں نے کہا کہ یاد کرو، کچھ یاد کرو. تو اس نے کہا کہ میں لون دیا کرتا تھا لوگوں کو، اور جو لوگ پے نہیں کر پاتے تھے میں معاف کر دیتا تھا ان کو، اور جو لوگ پے کرنے کی طاقت رکھتے تھے ان کو بھی میں جب وہ ڈیلے کرتے تھے میں اگنور کرتا تھا ان کو، کوئی بات نہیں، ایک ایسے کہتا تھا، اگنور کر دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کے بھی جو غلطیاں اگنور کر دو، معاف کر دو اس کو. جی تو اتنا بڑا اس کے اندر ریوارڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو ہی معاف کر دے گا. جی ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا. بلکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو مال یا جو ہماری جو ویلتھ ہمیں ملی ہے وہ بھی ایک طریقے سے لون ہی ہے. صحیح. ایک روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اس دنیا میں ایک مہمان ہے، اور تمہیں جو چیز ملی ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے لون ہے، اور مہمان کو ہر حال میں آگے جانا ہی ہے، مرنا مطلب اس کو ایک روز مرنا ہے، اور جو لون میں ملی ہوئی چیز ہے وہ اس کو اپنے مالک کو لوٹانی ہی پڑے گی. تو ڈاکٹر صاحب اس سے زیادہ اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم سے کمپلسری لیول پہ وہ چیز لے لی جائے جو ہمیں لون کے روپ میں دی گئی ہے، اس کو ہم آگے لوگوں کو دے دیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ پروفٹ had received some zakat which he could not give to the needy people and he could not sleep that night. تو وہ کیا انسیڈنٹ ہے، اس کے بارے میں بھی ہم سب کو بتائیں. ایک بار ایسا ہوا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی آیا، اس نے 4 اوقیہ چاندی دی. اوقیہ اس زمانے کی کوئی ویٹ ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں تولہ ماشا وغیرہ نہیں ہوتا ہے. جی تو 4 اوقیہ چاندی دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ فوراً غریبوں کو دے دیا کرتے تھے. تو اس وقت 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو محتاج تھے، ضرورت مند. تو ان تینوں کو ایک اوقیہ دے دیا، ایک بچ گیا. تو پوچھا کہ کوئی اور ہے
محتاج اس کو بھی دے دیں تاکہ ختم ہو جائے. تو وہ کوئی ملا نہیں اس وقت. تو وہ گھر لے کے چلے گئے ایک واقعہ. تو رات کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ ان کو نیند نہیں آ رہی ہے. کبھی کروٹ بدل رہے ہیں, کبھی ادھر کروٹ بدل رہے ہیں, کبھی اٹھ کے نماز پڑھنے لگتے ہیں, پھر لیٹتے ہیں, پھر کروٹ بدل رہے ہیں. تو پوچھا کہ کیا کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ تو کہا کہ نہیں, کوئی تکلیف نہیں ہے. تو پوچھا کہ کچھ حکم نازل ہوا ہے کیا, یعنی کوئی وحی آئی ہے, کوئی ریولیشن آیا ہے جس میں کوئی ایسی بات ہے کہ آپ گھبرا رہے ہیں اس سے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. تو پھر کہا کہ کیا بات ہے پھر؟ تو کہا کہ یہ دکھایا, وہ اوقیہ دکھایا چاندی کا جو تھا. کہا کہ یہ ایک میرے پاس بچ گیا ہے, میں یہ سوچ رہا ہوں کہیں کسی کو دینے سے پہلے میری موت ہی آ جائے. تو اس قدر محتاط تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. جی. اور بلکہ آپ کو تو معلوم ہے کہ مولانا کا بھی یہی تھا, کبھی انہوں نے پیسے اپنے پاس نہیں رکھے. جی. وہ باہر سفر کر لیا کرتے تھے. جی. اور بنا کسی پیسے کے. جی. جی. تو مزاج مولانا کا بھی یہی تھا. جی. مولانا کا مزاج, جیسے آپ نے کہا کہ میرے کو ایک انسیڈنٹ یاد آیا ڈاکٹر صاحب. اس کا دوسرا اسپیکٹ ہے کہ مولانا کے اندر اتنی زیادہ سینسٹیوٹی اور سیریسنیس لائف کو لے کر تھی, آخرت کو لے کر تھی. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب, بہت انٹرسٹنگ انسیڈنٹ ہے کہ یہ شاید 60-70 سال پرانی بات ہے کہ ایک آدمی نے ان کو 100 روپے دیے اور امانت کے طور پر, اور کہا کہ میں کل آ کر لے لوں گا. اب مولانا صاحب بہت پریشان ہو گئے رات کو کہ ان کے پاس 100 روپے تھے. اس 60-70 سال پہلے 100 روپے کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی تھی. مولانا صاحب کو یہ لگا کہ اگر میں صبح کو نہ اٹھا تو میری فیملی میں کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کسی ایک انسان نے مجھے امانت کے طور پر وہ 100 روپے دیے ہیں. تو انہوں نے ایک پرچی پہ لکھا ڈیٹیلز کہ اس شخص نے مجھے 100 روپے دیے ہیں, تو اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آپ یہ اس کو لوٹا دینا. اور پھر انہوں نے وہ اپنے کرتے کی جیب میں ڈالی اور وہ اطمینان کے ساتھ سو گئے. تو یہ بہت انٹرسٹنگ انسیڈنٹ تھا جو مجھے ایک دم یاد آ گیا. بالکل. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال میں کرنا چاہوں گا. یہ سوال ہے حضرت عثمان کے حوالے سے کہ there was once a famine in Medina and حضرت عثمان donated huge quantity of grains. تو اس کے بارے میں بھی کچھ ہمیں بتائیں. ہاں, مدینہ میں ایک فیمن آ گیا تھا تو لوگوں کو بڑی پریشانی تھی. تو لوگ آئے, اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کیلف تھے. تو لوگوں نے کہا بہت پریشانی ہے, بہت تنگی ہے, کھانے کے لیے نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کل تمہاری پرابلم سالو ہو جائے گی. جی. تو اگلے دن ایک بہت ہی بڑا کیرواں آیا 1000 اونٹوں کا جس پہ گرین لدا ہوا تھا. وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا. تو جب وہ اتنا بڑا قافلہ آیا تو مدینہ کے سارے تاجر آ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ہمیں دے دیجیے جو بھی آپ چاہتے ہیں, ہم دے دیں گے, جو بھی منافع چاہتے ہیں, پروفٹ. تو حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے زیادہ مل رہا ہے, جو بھی وہ دے رہے تھے اس سے حضرت عثمان نے کہا کہ زیادہ مل رہا ہے مجھے. جی. تو وہ کچھ بڑھاتے گئے. تو بعد میں انہوں نے کہا کہ سارے تو جو تاجر ہیں یہیں پر بیٹھے ہیں, آپ کو کون دے رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے جو میں خدا کی راہ میں دے رہا ہوں اور لوگوں کے لیے یہ صدقے کے طور پہ. تو ایسا بڑا ایگزمپلری انسیڈنٹ ہے یہ, اور ایسے اور بھی کئی سارے انسیڈنٹس ملتے ہیں. ایک صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف, بہت ہی بڑے صحابی تھے اور یہ تاجر تھے اور بہت ہی امیر تھے. جی. تو انہوں نے بھی ایک بار 700 اونٹ پہ لدا ہوا سامان دے دیا تھا. تو یہ مزاج تھا صحابہ کا. جی. جی ڈاکٹر صاحب, صحابی کی آپ بات کر رہے ہیں تو دیر از اندر ایگزمپلری انسیڈنٹ آف ابو طلحہ, of his selflessness, that how he fed a person when he was hungry. تو اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیں. حضرت ابو طلحہ بہت ہی بڑے صحابی تھے اور ارلیسٹ صحابہ میں ان کا نام آتا ہے جو 8
لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا سب سے پہلے ان میں سے ایک تھے یہ حضرت ابو طلحہ. تو ایک بار رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے صحابہ, تو ایک آدمی آیا, اس نے کہا میں بہت بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلائیے. جی. تو رسول اللہ نے کہا جو صحابہ بیٹھے تھے کہ کون ان کو اپنا مہمان بنائے گا آج کی رات. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہا کہ میں بناؤں گا. تو وہ لے کے چلے گئے اپنے گھر. تو گھر گئے تو وائف سے کہا کہ یہ مہمان ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو وائف نے کہا ہمارے پاس تو بہت تھوڑا کھانا ہے, بچوں کے لیے بس ہے. جی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بچوں کو تم بہلا کے سلا دو, اور جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں گے تو تم چراغ بجھا دینا. یعنی اس زمانے میں اگر چراغ بجھا دیا تو بالکل اندھیرا ہو جاتا تھا. تو وہ یہ مقصد تھا کہ جب حضرت ابو طلحہ ان صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے کھانے کے لیے تو چراغ جب بجھ جائے گا تو وہ کھاتے رہیں گے, وہ مجھے نہیں دیکھیں گے میں نہیں کھا رہا ہوں. تو ایسے ہی کیا ان کی وائف نے کہ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو چراغ بجھا دیا. تو وہ جو مہمان تھے انہوں نے کھانا کھا لیا, اور ابو طلحہ اور ان کی وائف نے بھی نہیں کھایا. تو صبح جب حضرت ابو طلحہ آئے مسجد میں رسول اللہ کے پاس, تو رسول اللہ نے کہا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں میاں بیوی کے عمل کو اللہ نے دیکھا اور پسند کیا اور ہنسا. اور قرآن میں ایک آیت ریویل ہوئی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ وہ دوسروں کو پریفر کرتے ہیں اپنے اوپر, جی. حالانکہ وہ خود ان کے یہاں فاقہ ہے, خود وہ محتاج ہیں. ماشاء تو اللہ. یہ تھا صحابہ کا کریکٹر. جی ماشاء اللہ, بہت ہی زبردست یہ انسیڈنٹ تھا ڈاکٹر صاحب. بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں صحابی کی زندگیوں سے. یقیناً. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال پوچھنے سے پہلے ایک روایت کا ذکر کرنا چاہوں گا جو ابو دردہ کے حوالے سے ہے کہ حضرت ابو دردہ نے ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی کو ایک خط لکھا. وہ خط کافی لمبا ہے ڈاکٹر صاحب, اس کا صرف ایک حصہ لینا چاہوں گا کیونکہ وہ اگلے سوال سے جڑا ہوا ہے. انہوں نے اس خط میں حضرت سلمان کو لکھا کہ انہوں نے پروفٹ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس انسان نے دنیا میں خرچ کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کری تو اس کو قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ آگے آگے ہوگا اور اس کا مال اس کے پیچھے پیچھے ہوگا, اور جب وہ پلسی رات پہ لڑکھڑائے گا تو اس کا مال اس کو کہے گا کہ بے فکر ہو جاؤ, تم جہنم پر نہیں گرو گے, تمہارا جو مجھ پر حق تھا تم نے وہ ادا کیا. اسی طریقے سے پھر رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جس انسان نے دنیا کے معاملات پر اللہ کی اطاعت نہیں کری تو اس کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ اس کا مال اس کے کندھوں کے درمیان ہوگا اور اسے وہ ٹھوکر مار مار کر یہ کہے گا کہ تجھ پر لعنت ہو, تو نے میرے بارے میں اللہ کے حکم پر عمل کیوں نہیں کیا. اور یہ مال اس کے ساتھ بار بار یہ کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنی ہلاکت کو پکارے گا. تو یہ بہت ڈرانے والی بات ہے, حدیث ہے ڈاکٹر صاحب. بہت اچھی. لوگ اکثر ویلتھ کو, اپنے مال کو ایک ریوارڈ کی طرح لیتے ہیں, جبکہ ویلتھ از اے ٹرائل, اللہ ہیز گیون ویلتھ ایز اے ٹیسٹ. بالکل. تو ہم چاہیں گے کہ اس کے بارے میں بھی آپ کچھ بتائیں. بہت اچھی حدیث آپ نے بتائی, اور بڑی اس کے اندر ایک طرف خوشخبری بھی ہے اور ایک وارننگ بھی ہے. جی. کہ جیسا آپ نے کہا کہ ویلتھ از اے ٹرائل. جی. تو بہت ہی محتاط رہنا چاہیے, کوشش رہنا چاہیے. ایک قصہ آتا ہے حدیث کی کتابوں میں, لمبا ہے قصہ, جی, لیکن میں اس کو شارٹ کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا ذکر کیا جو تینوں دوست تھے, اور وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے. ان میں سے ایک آدمی تھا جس کو اسکن کی پرابلم تھی, اور ایک بالڈ تھا, اس کے سر پہ بال نہیں اگتے تھے,
اور ایک تھا جو اندھا تھا، بلائنڈ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے فرشتہ بھیجا. تو سب سے پہلے فرشتہ اس کے پاس گیا جو اسکن کی، جس کو کچھ بیماری تھی. تو فرشتے نے اس سے کہا کہ تمہاری کیا پرابلم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری جو اسکن کی پرابلم ہے، اس سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، کوئی میرے پاس نہیں آتا، اور میری کلر اسکن کا عجیب سا ہو گیا ہے. تو فرشتے نے ایسے ہاتھ پھیرا تو وہ اسکن بالکل ٹھیک ہو گئی، اس کا رنگ صحیح ہو گیا سب. تو پھر فرشتے نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے، کیا سامان چاہیے، کیا مال چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹ چاہیے. تو ایک اونٹنی دے دی فرشتے نے اور کہا کہ اللہ تمہیں برکت دے اس پہ. پھر فرشتہ دوسرے کے پاس گیا جس کے سر پہ بال نہیں آتے تھے، اور اس سے بھی اسی طرح کی بات کی. تو اس نے بھی یہی کہا کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے بال نہیں اگتے. تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اس کے بال بہت اچھے آ گئے، ہینڈسم بن گیا وہ. تو پھر اس سے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ گائے. تو گائے دے دی ایک. تو پھر تیسرے آدمی کے پاس گیا جو بلائنڈ تھا. تو بلائنڈ سے بات کی فرشتے نے. تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں بلائنڈ ہوں اور لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے کچھ سمجھتے نہیں، میری عزت نہیں کرتے. تو پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ میری آئی سائٹ واپس آ جائے، اللہ مجھے روشنی دے دے. تو فرشتے نے ایسے کیا تو وہ اس کی آئی سائٹ واپس آ گئی. اور کہا تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بکری چاہیے. تو اس کو ایک بکری دے دی. تو اور کہا کہ اللہ برکت دے تمہارے مال میں. تو تینوں کے ہاں جو اونٹ تھا جس کے پاس گائے تھی، جس کے بکری، وہ اتنی بڑھی، اتنی زیادہ ہوئی کہ جنگل بھر گئے. ایک جنگل اونٹ کا ہو گیا، ایک جنگل گائے کا ہو گیا، ایک بکریوں کا ہو گیا. پھر فرشتہ دوبارہ آیا اس کے پاس جس کو اونٹ دیا تھا، جو اسکن کی ڈیزیز تھی اس کو. تو اس سے مسافر بن کے آیا فرشتہ، اور کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے ضرورت ہے، جانا ہے، میں پریشان ہوں، ایک اونٹ دے دو تاکہ میں جا سکوں اپنے سفر پہ. تو اس نے کہا نہیں میں تو دے نہیں سکتا، میرے بڑے حقدار ہیں اور میں اونٹ نہیں دے سکتا. تو فرشتے نے کہا میں تمہیں پہچان رہا ہوں، تم وہی تو ہو جو جس کو اسکن کی ڈیزیز تھی اور پھر تم سے لوگ دور بھاگتے تھے، اور اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا. اس نے کہا نہیں یہ تو میرے باپ دادا کی دولت ہے جو میرے پاس ہے. تو فرشتے نے کہا کہ تم دوبارہ ویسے ہو جاؤ، اور کہہ کے چلا گیا. تو وہ دوبارہ اسی حال میں ہو گیا. پھر دوسرے کے پاس گیا جس کے سر پہ بال نہیں تھے، تو اس نے بھی اسی طرح کی باتیں کی. تو اس کو بھی فرشتے نے کہا کہ تم دوبارہ اسی حالت پہ لوٹ جاؤ. پھر تیسرے کے پاس گیا جو بلائنڈ تھا. تو بلائنڈ سے بھی کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے ایک بکری دے دو، میرے راستے میں آسانی ہوگی. تو اس نے کہا کہ تم جو چائے لے لو، جتنی چائے لے لو. اور میں تو اندھا تھا، مجھے اللہ نے روشنی دی، تم جو چائے لے لو. تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، تم اپنا مال رکھو، بس تمہارا ٹیسٹ ہو رہا تھا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے لیتا ہے. جب دولت دیتا ہے تو ٹیسٹ لیتا ہے، اور عام طور سے ٹیسٹ میں انسان فیل ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی وارننگ والی حدیث ہے، یہ واقعہ ہے کہ انسان کو بہت ہی محتاط رہنا چاہیے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب، واٹ کائنڈ آف گڈ نیوز از فار دوز پیپل ہو گیو زکوٰۃ اینڈ صدقہ فرام دیئر لافل ارننگس؟ اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک آدمی ایک کھجور کے برابر بھی اپنی حلال لافل ارننگ سے صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو اللہ اس کو اپنے رائٹ ہینڈ سے لیتا ہے. اور اللہ صرف لافل اور حلال کمائی سے ہی زکوٰۃ لیتا ہے، اور پھر اس کو بڑھاتا ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے تم کسی بچھڑے کو پالتے ہو، یعنی ایک چھوٹا بچڑا ہوتا ہے، بکری کا بچہ، تو آدمی اس کو دھیان دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے. یا کوئی ٹری ہوتا ہے، ایک پلانٹ، اس کو دھیان سے رکھتا ہے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی تم زکوٰۃ دیتے ہو یا صدقہ دیتے ہو، اللہ اس کو پالتا ہے، وہ بڑھاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. تو اس میں
بہت ہی اہم بات یہی ہے کہ لافل ارننگ ہونی چاہیے. جی ایسا نہیں کہ کوئی ان لافل طریقے سے کمائے ڈس آنیسٹی کے ساتھ اور کرپشن کر کے. اب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص برائب دیتا ہے, رشوت, جی اور جو شخص لیتا ہے, دونوں کو قرض کیا ہے. جی ایسا نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو رشوت لیتا ہے وہی غلط کام کر رہا ہے, جی بلکہ جو دیتا ہے وہ بھی ایکولی جی رسپانسبل ہے. بالکل. تو کسی بھی طرح کی کوئی بھی ڈس آنیسٹی سے اگر آپ کوئی زکوٰۃ یا صدقات جی کریں گے تو وہ اللہ کے یہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جی 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 تو یہ بہت اہم چیز ہے. جی آپ نے بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب. اور اسلامک ہسٹری میں یہ آیا بھی ہے. مدینہ میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا ثعلبہ ابن حاطب الانصاری. وہ ایک ہپوکریٹ تھے اور انہوں نے زکوٰۃ دینی چاہی, لیکن ان کو منع کر دیا گیا, ان سے زکوٰۃ نہیں لی گئی. تو لافل ارننگس جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا, وہ بہت ضروری ہے کہ ہم اسی ارننگ سے ہم زکوٰۃ دیں. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال یہی ہے کہ کین اے پرسن گیو صدقہ آن بہاف آف ہز اور ہر پیرنٹس؟ اس کے بارے میں بھی بتائیں. ہاں, حدیث میں آتا ہے پیرنٹس کے بہاف پہ آپ چیریٹی دے سکتے ہیں, صدقہ کر سکتے ہیں. بلکہ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ, بڑے صحابی تھے اور مدینہ کے تھے, ارلیسٹ فالوورس میں سے ہیں یہ پروفٹ کے. تو وہ آئے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا کہ میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو میں کون سا صدقہ کروں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ پانی پلانا. اب اس زمانے میں اسی طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک کنواں کھدوا دیا اور کہا کہ یہ کنواں میری مدر کے ریوارڈ کے لیے, میری مدر کے ثواب کے لیے. جی جی اور ایسے ہی ایک اور صحابی تھے, وہ بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, میں کچھ ان کے بہاف پہ دینا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے دے سکتے ہو ان کو. انہوں نے پوچھا کیا ریوارڈ ملے گا مجھے ان کو, میری مدر کو؟ تو رسول اللہ نے کہا ہاں ملے گا. تو انہوں نے بھی ایک باغ خدا کی راہ میں دیا تھا. تو یہ کیا جا سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے کہ لوگ کر دیتے ہیں کچھ. کوئی آرفنیج بنا دیتا ہے اپنے پیرنٹس کے لیے, کوئی ہاسپٹل کھول دیتا ہے. تو کوئی بھی کام جس میں لوگوں کا فائدہ ہو اور لوگوں کے لیے آسانی ہو, تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دے گا. جی جی بس نیت ہونی چاہیے. نیت ہونی چاہیے کہ اس کا ریوارڈ اس کو ملے. بنا نیت کے جو ہوگا نا کام, وہ ٹھیک نہیں ہے. نیت ضروری ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے, لیکن اس میں نیت کا پہلو ہو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں آخرت میں مجھے اس کا ریوارڈ ملے. وہ بھی نیت بہت ضروری ہے. نیت کا مطلب یہ ہے کہ دلی کیفیت, صرف ورڈ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے اندر دل میں ہونی چاہیے. اور اسلام میں نیت ہی سب کچھ ہے ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے ابھی بتایا پانی کا, آپ نے ایگزامپل دیا, آپ نے یہ بھی کہا کہ جیسے کوئی ہاسپٹل کھول دے, کوئی آرفنیج کے لیے کچھ کر دے. بٹ ڈاکٹر صاحب چیریٹیز کین ٹیک مینی فارمس, بٹ اکارڈنگ ٹو یو ان یور اوپینین وچ از دا بیسٹ چیریٹی؟ اس کے بارے میں بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو. کسی نے پوچھا ہے کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے, سب سے اچھا, سب سے بہتر؟ جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ صدقہ جو تم اپنی ہیلتھ, جب تم ہیلدی ہوتے ہو تب کرتے ہو. ہیلدی کا مطلب ہے کہ تم پرائم ایج میں ہوتے ہو. اب جب ہم لوگ پرائم ایج میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے بزنس کو بڑھاتے ہیں, ہمارے پاس بڑے ایمبیشنز ہوتے ہیں اور دولت, بلکہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ تم اس وقت دولت کا شوق بھی ہوتا ہے تمہارے اندر, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر تم دو گے ان سب کاموں میں تو دولت کم ہو جائے گی. تو وہ جو اس ایج میں جو کرتا ہے, یعنی جو پرائم ایج میں, یوتھ ایج میں, جب وہ اپنا بزنس کو بڑھانا چاہتا ہے, ایکسپینشن کرنا چاہتا ہے, اور طرح طرح کی اس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں, تو اس ایج میں اگر کوئی صدقہ کرے تو وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور حدیث میں آتا ہے, اسی حدیث میں, کہ ایسا نہ کرنا کہ جب تمہاری موت قریب ہو جائے, جب لگے کہ اب مرنے والے ہو تو کہو کہ میں صدقہ کرتا ہوں اس کے لیے اور اس کے لیے اور اس کے لیے.
ان کو اتنا دے دو، ان کو اتنا دے دو. حدیث میں آتا ہے اس وقت تو تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. تو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ انسان یوتھ ایج میں یہ کام کرے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایکسیپٹیبل ہو. بہت بہت اہم بات یہ بتائی ڈاکٹر صاحب آپ نے. بہت زبردست. جی ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ کئی بار اگر آپ نے زکوٰۃ دیا یا صدقہ دیا ٹو اے پرسن اور این انسٹیٹیوشن اینڈ لیٹر یو ریئلائز کہ شاید وہ شخص یا وہ انسٹیٹیوشن صحیح طریقے سے اس پیسے کا استعمال نہ کریں، تو کیا یہ الاؤڈ ہے کہ ہم اس زکوٰۃ یا صدقہ کو واپس لے لیں؟ اس کے بارے میں بتائیں. زکوٰۃ یا صدقہ جو دے دیا ہے وہ واپس نہیں لیا جاتا. جی یہ بات تو کلیئر ہے. اور اس کی ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر کا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہ حضرت عمر نے ایک گھوڑا جو سواری کا گھوڑا تھا کسی کو خدا کے راہ میں دیا. کوئی سفر کرنا چاہتا ہوگا جی تو اللہ کی راہ میں، تو اس کو ایک گھوڑا گفٹ کر دیا اور صدقہ کے طور پہ دے دیا. پھر انہیں کچھ دن کے بعد محسوس ہوا کہ یہ آدمی ٹھیک استعمال نہیں کر رہا ہے اس کا. تو ان کو ایسا لگا کہ یہ گھوڑا ویسٹ ہو جائے گا، چونکہ جو سواری کا گھوڑا ہوتا ہے وہ اس کو پالنا پڑتا ہے، اس کو سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ میں واپس لے لوں اس سے، چاہے مجھے کچھ پیسے دینے پڑ جائیں اس کو. تو وہ آئے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ یہ گھوڑا میں نے دیا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جس کو دیا ہے وہ اس کو صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے، گھوڑا ویسٹ ہو جائے گا، تو میں واپس لینا چاہتا ہوں کچھ پے کر کے اس کو. تو رسول اللہ نے کہا کہ صدقہ کبھی واپس نہیں لیا جاتا، تمہیں اگر وہ 1 درہم میں بھی دے واپس تب بھی مت لینا اسے. تو اس طریقے سے اور بھی باتیں آتی ہیں کہ ایک اور صحابی نے پوچھا کہ اگر میں نے زکوٰۃ ادا کر دی یا صدقہ دے دیا تو کیا میری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ یعنی اگر میں نے کسی انسٹیٹیوشن یا کسی شخص کو دیا جو صحیح طریقے سے استعمال نہ کرے تو کیا میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں، تو تمہاری ذمہ داری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی تمہیں ریوارڈ ملے گا، اور جو اس کا مس یوز کرے گا اس کی پکڑ ہوگی. جس نے صدقہ دے دیا یا زکوٰۃ دے دی، اب اس کو فکر نہیں کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے یوز ہو رہا ہے یا کہاں یوز ہو رہا ہے، وہ تو اللہ کے اس کا حساب، کیونکہ آپ نے نیت کر کے اس کو ادا کر دیا. بالکل. جی ڈاکٹر صاحب کیا ایک وائف اپنے ہسبینڈ کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے آپ کا؟ حدیث میں آتا ہے ایک بہت ہی بڑے صحابی تھے عبداللہ ابن مسعود، جو کہ مکہ کے ارلیسٹ صحابہ میں سے تھے، غالباً 6th صحابی تھے جو رسول اللہ کے اوپر ایمان لائے. بہت ہی بڑے صحابیوں میں سے نام ان کا. تو یہ مدینہ کا واقعہ ہے. تو ایک بار ان کے حالات بہت بگڑ گئے اور بہت ضرورت مند ہو گئے. تو ان کی جو وائف تھیں جن کا نام زینب تھا، زینب رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے سوچا کہ ان کے پاس کچھ تھا جس پہ زکوٰۃ دینی تھی ان کو. تو انہوں نے سوچا کہ میں زکوٰۃ اپنے ہسبینڈ کو ہی دے دوں، یہ ضرورت مند ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ آپ جا کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ کیا میں آپ کو دے سکتی ہوں زکوٰۃ. تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، تم خود جاؤ. ان کو اچھا نہیں لگا یہ بات پوچھتے ہوئے. تو وہ خود گئیں. تو مسجد میں گئیں تو وہاں ایک اور لیڈی بیٹھی ہوئی تھی. تو اس سے بات چیت کی تو اس کا بھی یہی مسئلہ تھا. تو 2 ہو گئے، تو 2 لیڈیز وہاں بیٹھ گئیں. انہوں نے سوچا کہ کوئی آئے گا جائے گا تو اس سے پوچھیں گے. تو اتنے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نکلے اس جگہ سے. تو انہوں نے بلایا کہ بلال ہمارا یہ ایک مسئلہ ہے، ذرا پوچھو. تو حضرت بلال، پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا نام مت بتانا. انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں لگتا کہ نام بتائیں ہم. تو کہا کہ ہمارا نام مت بتانا، بس پوچھ لو کہ 2 لیڈیز کا یہ مسئلہ ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ گئے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا کہ 2 لیڈیز پوچھ رہی ہیں یہ سوال کہ کیا وہ اپنے ہسبینڈ کو دے سکتی ہیں زکوٰۃ.
تو رسول اللہ نے کہا کہ کون 2 لیڈیز؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ زینب. تو رسول اللہ نے کہا کون زینب؟ جی. تو کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وائف. تو رسول اللہ نے کہا کہ ہاں دے سکتی ہیں اور ان کو ڈبل ریوارڈ ملے گا. جی. ایک ریوارڈ تو صدقے کا ریوارڈ اور دوسرا کنشپ کا ریوارڈ. کنشپ کا ریوارڈ. جی. جی. تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے جی. اس میں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ مطلب اگر جیسے آپ نے بتایا بھی اف اے پرسن از نیڈی آپ اس کی مدد کر رہے ہیں زکوٰۃ سے یا صدقہ سے, لیکن اف اے پرسن از ناٹ نیڈی اینڈ آپ صدقہ یا زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو, تو کیا تب بھی دینے والے کو ریوارڈ ملے گا حالانکہ جس کو دیا ہے وہ نیڈی نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسا غلطی سے ہو سکتا ہے. جی. ایک بار ایک واقعہ ہے, غالباً مدینہ کا ہی واقعہ ہے. ایک صاحب کو رات کو ایسا احساس ہوا کہ میں کسی کو جا کے زکوٰۃ یا صدقہ دوں. تو وہ نکلے رات کو اور انہوں نے کسی چور کو دے دیا جی اپنی زکوٰۃ, اور کسی ایک اور آدمی کو دے دیا جو جس کو وہ مطلب امیر تھا وہ. تو صبح لوگوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے ایک چور کو دے دیا اور ایک امیر آدمی کو دے دیا. تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تک پہنچی. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو تمہارا ریوارڈ تمہیں ملے گا, جو ریوارڈ تمہیں ملنا ہے وہ ملے گا. اور جو چور وغیرہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی شرم آئے اور وہ چوری کرنا چھوڑ دے. جی. تو اس لحاظ سے اگر کسی نے غلطی سے کسی ایسے انسان کو دے دیے جو مستحق نہیں ہے, تو وہ اس کا تو ریوارڈ اسے پورا ملے گا. جی 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 جی. ڈاکٹر صاحب ایک انسیڈنٹ یہ بھی ہے کہ پروفٹ نے ایک مرتبہ کہا کہ ایون اسمائل یعنی مسکراہٹ وہ بھی زکوٰۃ ہے. تو اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں ہمیں. مسکراہٹ زکوٰۃ نہیں ہے, صدقہ ہے. صدقہ ہے. ہاں, زکوٰۃ میں تو مطلب مالی وہ کرنا پڑے گا. جی. صدقہ تو کوئی بھی نیک عمل صدقہ ہے. جی جی. کوئی بھی نیک عمل کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے کسی کے لیے بھی, جیسے آتا ہے کہ اگر راستے پہ کوئی رکاوٹ ہے, مان لیں کوئی پتھر ہے یا کوئی لکڑی وغیرہ پڑی ہے, وہ ہٹا دے تو وہ بھی چیریٹی ہے. تو اس لحاظ سے ہر چیز چیریٹی ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو اور قیامت آ جائے تو تم پودے کو لگا دو فوراً. چونکہ پودے کے بارے میں, ٹری کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک پودا لگاتا ہے اور پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے, اس میں پھل ہوتے ہیں اور چڑیاں اس میں کھاتی ہیں, انسان کھاتا ہے اور جانور کھاتے ہیں, تو وہ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے. جی. تو کوئی بھی جو عمل ہے, اب جیسے یہ ٹری لگانا, یہ صدقہ جاریہ کہلایا جا سکتا ہے. یعنی انسان کی ڈیتھ بھی ہو جائے اس کے بعد بھی یہ جاری رہے گا, اگر جب تک کہ وہ ٹری ہے اور اس کا پھل لوگ استعمال کر رہے ہیں تو یہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا. جی جی. ڈاکٹر صاحب نے صدقہ جاریہ کا ذکر کیا تو سورہ الکہف میں یہ آیا ہے کہ دیٹ ڈیڈ از اے گڈ ڈیڈ وچ ہیز اے لاسٹنگ ویلیو, اور صدقہ جاریہ کو کنٹینیوس چیریٹی بھی کہا جاتا ہے. آپ نے اس کا بھی ذکر کیا, تو اس کے بارے میں بھی ہم سب کو بتائیے. ہاں, صدقہ جاریہ بہت ہی اہم چیز ہے, چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے سارے اعمال کٹ جاتے ہیں. قرآن میں بھی یہ بات آئی ہے کہ دنیا والوں سے کوئی تعلق نہیں رہتا اس کا, صرف وہ چیزیں جو اس نے کی ہیں جو صدقہ جاریہ کے طور پر اس نے کی ہیں. جیسے کوئی اس نے آرفنیج بنا دیا ہے, کوئی مسجد بنوا دی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نیک اولاد جس کی ہے اور اس کو دعا کرے تو وہ بھی صدقہ جاریہ, چونکہ جو نیک اولاد ہے وہ اسی کا ہی ایک حصہ ہے, اسی کی پرورش کی وجہ سے ہیں. تو کوئی بھی کام, مسافر خانہ بنوانا, جی, کوئی ایجوکیشنل کام, اور کوئی کتاب, حدیث میں آتا ہے علم, کوئی نالج اگر اس نے امپارٹ کی ہے جو بعد میں بھی, اب جیسے مولانا کی کتابیں ہیں
جی مولانا یہ کتابیں کاپی رائٹ فری ہیں، کوئی بھی اسے استعمال کرے، کیسے بھی استعمال کرے، تو جب تک وہ رہیں گی انشاءاللہ مولانا کو اس کا اجر ملے گا. تو کوئی بھی چیز ایسی انسان کرے کہ جو اس کے ڈیتھ کے بعد بھی، اور نیت بھی ہونی چاہیے کہ یہ کار خیر کے طور پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے. تو اس طرح کے بہت سارے کام ہوتے ہیں. جیسے اس زمانے میں نہر کھدوا دیا کرتے تھے لوگ، جی تاکہ کنواں بنوا دیا کرتے تھے. تو بہت ساری چیز ہو سکتی ہیں. آج کل تو طرح طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، ہاسپٹل بنانا، اسکول کھولنا غریب بچوں کے لیے. جی کوئی بھی کام ایسا کریں کہ جو بعد میں بھی چلتا رہے تو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. جی جی یہ صدقہ جاری ہے، جیسے آپ نے کہا کنٹینیوڈ چیریٹی. جی ڈاکٹر صاحب یہ آخری سوال ہے آج کے سیشن کا. دیر از اے حدیث ڈاکٹر صاحب، بہت ہی زبردست حدیث ہے کہ پروفٹ نے فرمایا کہ if God grants guidance to a single person through you, then it is better than all those things upon which the sun rises. اور ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھیں قرآن جو ہے از اے بک آف گائیڈنس. تو اگر وہ کوئی شخص قرآن کی گائیڈنس کو پا لے تو اس سے زیادہ بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے. تو سوال میرا یہی ہے کہ کیا زکوٰۃ کو ہم قرآن ڈسٹریبیوشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں بتائیں. ہاں، جیسا آپ نے کہا کہ قرآن بک آف گائیڈنس ہے اور ایٹرنل سکسیس کا ذریعہ ہے. جی اب ہم اگر یہاں کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی ضرورت ہے، تو وہ بھی اچھا کام ہے، اس میں وہ بھی ریوارڈیبل کام ہے، کوئی کسی کی مشکلیں آسان کرنا. لیکن جو آخرت کی مشکل ہے اس میں آسانی پیدا کرنا، وہ تو بہت ہی بڑا کام ہے. تو زکوٰۃ کے جو 2 ہیڈز ہیں، جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، ایک مؤلفۃ القلوب اور ایک ہے فی سبیل اللہ. مولانا نے اس پہ لکھا بھی ہے اور بولا بھی ہے کہ یہ 2 ہیڈز میں زکوٰۃ آپ قرآن ڈسٹریبیوشن یا کوئی بھی قرآن کو پھیلانے کے لیے کوئی بھی کام ہو، اس کی پرنٹنگ، اس کو ڈسٹریبیوشن، اس کا ٹرانسلیشن ڈفرینٹ لینگویجز میں. چونکہ مولانا ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ قرآن کو اپنی مدر ٹنگ میں پڑھو، تو قرآن کے ٹرانسلیشنز کروانا، اس کی پرنٹنگ کرانا، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، اور کوئی بھی سپورٹنگ لٹریچر اس کے ساتھ، تو یہ سب ان 2 مدوں میں مؤلفۃ القلوب کے سافٹ کارنر پیدا کرنا مدعو کے دل میں، اور فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں، ان میں آتا ہے اور اس میں کرنا چاہیے. اب تو طرح طرح کی نئی چیزیں آ رہی ہیں، ڈیجیٹل طریقے شروع ہو گئے ہیں، ایپس اور ویب سائٹ اور طرح طرح کی نئی چیزیں. تو جو بھی خدا کی راہ میں اور اللہ کے کام کے طور پر قرآن کے پیغام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، حدیثوں کو، یا دین کی جو کتابیں ہیں، دعوت کے مقصد سے تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے اور لوگوں کو گائیڈنس ملے، کوئی بھی کام کیا جائے گا تو اس میں یقیناً زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب فار شیئرنگ یور wisdom today, and you touched upon new aspects of zakat. Thank you for doing a wonderful session. جزاک اللہ. تو آج ہم نے ڈاکٹر صاحب سے جانا کہ کس طرح صحابہ کرام بڑھ بڑھ کر خرچ کیا کرتے تھے. وہ منیمم پر نہیں بلکہ میکسیمم پر ہوتے تھے. وہ ہمیشہ اللہ سے زیادہ کی امید کرتے تھے، اس لیے وہ خود بھی زیادہ کرتے تھے. تو ہم لوگوں کو بھی دعوت کے راستے پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے، منیمم پر نہیں بلکہ زیادہ پر. قرآن میں آیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں جنت ملے گی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا، زکوٰۃ پر عمل کیا. جب کوئی انسان اپنے محبوب مال کو اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہے تو وہ اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنا پیوریفیکیشن کرتا ہے، اور جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو پیوریفائڈ سولز ہوں گے. تو آج کا سیشن ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. ہم پھر لوٹیں گے اگلے سنڈے 10:30 بجے. تھینک یو.